अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के रियासती इदारों और हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को सजा सुना दी गई। कोर्ट मार्शल के नतीजे में 2 रिटायर्ड ऑफिसर्स के रैंक्स भी जब्त कर लिए गए। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान के कोर्ट मार्शल के नतीजे में रियासत मुखालिफ अनासर को एक सख्त और वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। इसके साथ बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश की क्या ज़रूरत थी, हमें हटाकर ऐसे बंदे को लाया गया और जो उनको लाने वाले थे वो उतने ही जिम्मेदार हैं जिसको लाया गया जितना वो जिम्मेदार है। क्या नवाज शरीफ आने वाले दिनों में एक मरतबा फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गवर्नमेंट बनाने वालों की खिलाफ कार्रवाई का शायद कोई मुतालबा करने जा रहे हैं, या सिर्फ ये पब्लिक सेंटिमेंट को दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिश है? इसके साथ बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो के जो बयानात का सिलसिला जारी था, उसके बाद वो अचानक दुबई चले गए और अब उसके बाद वो खामोश भी हैं, और जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने बिलावल को जिस तरीके से कहा कि अभी वो अंडर ट्रेनिंग हैं, तो दोनों बाप और बेटे के दरमियान पार्टी के अंदर वाकई को एक रिफ्ट है, या आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोनों की कोई अलग अलग रास्ते होंगे? और बिलखसूस जो आसिफ अली जरदारी साहब ने पंजाब की निगरान हुकूमत के हवाले से जिस एतमाद का इजहार किया है वो बिलावल भुट्टो के बयानात के बिल्कुल बरअक्स है। इसके हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान हुकूमत को खत लिखते हुए ये हिदायत की है कि निगरान हुकूमतें तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम के हवाले से यकसा मौक़े फराहम करें। इसके साथ प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि जहां वफाकी हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए कोशां है, वहां पर निजी शोबा भी बैरून मुल्क मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसिस के जरिए से पाकिस्तान में एक बड़ी सरमायाकारी लाने के लिए मुतहरिक हो चुका है। कितने सरमायाकारी मुतवक्किलात भी आपके साथ शेयर करेंगे, और इसके साथ आपको बताएंगे कि चमन बॉर्डर पर काम करने वाले कितने मजदूर थे जिन्हें 6 माह से जिन्हें तनख्वाह अदा नहीं की गई, और अल्टीमेटली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए से उनकी कुछ माली मदद की जाएगी। तो इस हवाले से हमें बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, स्काइप पर हमारे साथ होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद रजा साहब, और उसके साथ साथ स्काइप पर भी हमें ज्वाइन करेंगे अली जाज बुटर साहब, वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उसके साथ स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करेंगे इफ्तिखार शिराजी साहब, सीनियर तज्जिया निगार हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज ये कोर्ट मार्शल के जरिए से पाक फौज के 2 अफसरान को सजा सुनाई गई जिसकी आज अनाउंसमेंट की गई है। ये एक बहुत बड़ा पैगाम था कि जो रियासत के खिलाफ काम करने वाले अनासिर हैं, जो प्रोपेगेंडा करते थे और दुश्मन के उस एजेंडे को उन्होंने कामयाब किया जो 70 साल में दुश्मन नहीं कर सका। अब इस प्रोसेस के बाद इन लोगों को दोनों जो साबिक अफसरान थे इनको पाकिस्तान वापस लाने के लिए क्या कानूनी कार्रवाई होगी, और जो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस सिविलियन है उनका मुस्तकबिल अब क्या है? देखेंगे, इस वजह से इनको वापस लाने का है तो अभी जो ऑलरेडी एक्शन हुआ, एक तो CNICs और इनके पासपोर्ट कैंसिल हो चुके हैं, और इसके बाद ये है कि रेड वारंट इनके इश्यू होंगे, फिर इंटरपोल से रब्ता होगा, फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट भी होगा, और मिलिट्री लेवल पर भी इनसे मेरा ख्याल से रब्ता होगा ताकि उनको वहां से वापस लेके आया जा सके। और मोर ओवर हमारे एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज तो नहीं हो सकता है कि इसमें पॉसिबिलिटी हो कि इसमें ये भी हो सके। सेकेंडली, जो आपने जो 9 मई की बात की है, देखें ऑलरेडी ये सिलसिला था पीछे, इसमें बड़ी बात हुई है, मिलिट्री कोर्ट्स की बात थी, और मिलिट्री कोर्ट्स को फिर जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन हुआ था जिसके मुताबिक उन्होंने इसको नल एंड वाइड कर दिया था। लेकिन ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़रूरी है, टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो स्टेट के खिलाफ जो भी एक्शन होते हैं, पास भी होते रहे हैं या टेररिज्म में हुए हैं, तो मिलिट्री कोर्ट्स जो भी फैसला करती है, एक तो ये स्विफ्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और एज पर द लॉ ऑफ द कंट्री होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने ये लॉ पास किया हुआ है, और इसमें जो एक्यूज होता है उसको मुकम्मल हक मिलता है, अपने कौंसल इसमें लेके आ सकता है, और सब्सिक्वेंट अगर पनिशमेंट हो जाए तो वो ही कैन गो टू मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील में जा सकता है, और इसके अलावा जो हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। पास्ट में हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, अगर आपको याद होगा मेरिट बम्बिंग में जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें एविडेंस में था, लेकिन वो सम हो दे वर बेल्ड आउट, और इसी तरीके से 2011 या 13 है या 17 थे बेसिकली, 200 लोग थे, पेशावर हाई कोर्ट ने उनको बेल आउट कर दिया था जबकि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे और उनको मिलिट्री कोर्ट ने पनिशमेंट दी थी, और यही लोग थे वो बाद में जाके फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज में दोबारा इन्वॉल्व हो गए थे। सो इसलिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जो भी ऐसा एक्शन है जो मुल्क के खिलाफ, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट की भी वायलेशन हो, ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट की भी वायलेशन हो, और आईन पाकिस्तान की भी वायलेशन हो, तो उसको यकीनन सजा जरूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मसूद साहब, ये जरूर बताइएगा कि पहली मर्तबा ऐसा है कि सोशल मीडिया के ऊपर रियासी इदारों के खिलाफ
نفرت پھیلانے اور لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کے نتیجے میں یہ ایک اتنی بڑی کارروائی ہوئی جو کہ کورٹ مارشل سے متعلق تھی. کیا آپ کے معلومات کے مطابق کچھ اور لوگوں سے متعلق بھی ایسی کوئی کارروائی انڈر پروسیس ہے, یا یہی فائنل 2 لوگ تھے جن سے متعلق یہ کنکلوڈ کی گئی ہے؟ دیکھیں یہ تو 2 فوجی تھے نا, اس کے علاوہ تو بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف بڑے مذموم قسم کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. فیک سٹوریز وہ اس میں بنا رہے ہیں, انسلٹنگ نیریٹیوز لے کے آ رہے ہیں, ریمرز پھیلا رہے ہیں, اور ان کا فوکس آپ نے دیکھا وہ آرمی ہے, افواج پاکستان ہے, تو وہ ملائن کرنا چاہ رہے ہیں. تو یقیناً وہ بھی اس ریڈار میں ہوں گے, اور سبسیکوینٹلی سنس وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے ان کے خلاف بھی اپروپریٹ ایکشن پر لینا چاہیے. ٹھیک. شرائع صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس فیصلے کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور بالخصوص پہلی مرتبہ ایک ایکسٹریم لیول کی ایک کارروائی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. جو لوگ بیٹھ کے بات کرتے تھے, جب سے سوشل میڈیا ہے بہت سے لوگ اور بھی ہیں جو انہیں نہیں پتا کہ قوانین کیا ہیں, کس طریقے سے اس کا استعمال کرنا ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا بھی اس مرتبہ بہت سخت طریقے سے اس کا نفاذ ہوا اس کیس کے اندر. تو اس کی امپلیکیشنز فیوچر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ لوگ جو گرفتار ہیں, یا وہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھ کر یا باہر بیٹھ کر ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر اسی لائن کے اوپر بات کرتے ہیں, تو اس کے اوپر کچھ ذرا روشنی ڈالیے گا. یقیناً سہیل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج کے اندر ایک اپنا ایک احتساب کا نظام ہے, اور یہ عدالتیں بھی آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں. اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈسپلنری ایکشنز ہوں یا پھر ایسپوناج ہوں یا دیگر جو جرائم میں ملوث فوجی افسران ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ لیفٹنٹ جنرل تک 3 اسٹار تک جنرلز کو ان کورٹس کے تھرو سزائیں دی گئیں, اور ظاہر سی بات ہے ان کے پاس رائٹ آف اپیل بھی ہوتا ہے. لیکن پہلی بار ایسا ہے کہ کچھ لوگ ایسے کہ جو فوج سے وابستہ رہے ہیں, اگرچہ سابق ہیں لیکن اس وقت بیرون ملک ہیں وہ, اور وہاں سے بیٹھ کے مہم کو چلا رہے ہیں. سہیل, آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا کے تھرو مسلح افواج کے خلاف اس طرح کی اور پاکستان کے خلاف مہم چلتی رہی, لیکن وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہوا کرتے تھے, اور جب ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی تھی تو کہا یہ جاتا تھا کہ شاید اظہار آزادی کے اوپر ایک قدغن لگائی جا رہی ہے. لیکن میرے خیال میں پہلی بار مسلح افواج نے بڑی ایک اچھی اگزامپل سیٹ کی ہے کہ اگر وہ مسلح افواج سے وابستہ لوگ بھی ہیں, تو اگر وہ اینٹائی پاکستان کوئی کارروائیاں کر رہے ہیں یا ایک ادارے کو ڈسریپیوٹ اس کی طرف لا رہے ہیں, تو میرے خیال میں ان کو بھی معاف نہیں کیا جائے کہ بیرون ملک کیوں نہ بیٹھے ہوں. تو ایک اچھی اگزامپل سیٹ ہوئی ہے, اور میرے خیال میں دنیا میں کہیں بھی سہیل آپ دیکھیں, بلکہ جن ممالک سے بیٹھ کے وہ یہ اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, کیا ان سے پوچھیں کہ برطانیہ یا امریکہ میں بیٹھ کے آپ بغیر کسی ثبوت کے کسی ادارے پہ یا کسی فرد کے اوپر کوئی الزام لگا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اگر آپ لگائیں گے تو اگلے لمحے آپ کے خلاف وہاں پہ ایک جو کورٹ پروسیڈنگز ہے وہ اس کا آغاز ہو جائے گا, پھر آپ اس سے بچ بھی نہیں پائیں گے. تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر بھی ہم پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ عدالتوں کا راستہ اپنایا جائے. ایسے لوگوں کو بجائے یہ ہے کہ آپ ادروائز بین کریں, ان کو گرفتار کریں, ان کو پابند سلادت کریں یا خوفزدہ کریں, بہتر یہ کہ لاء کا راستہ اختیار کریں. اب یہ کیا گیا, ایک اچھی اگزامپل سیٹ ہوئی ہے, اور میرے خیال میں بالخصوص پاکستان کے اندر بیٹھے لوگ اگر کوئی بیس لیس پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اب ان کو بھی بڑا کلیئر میسج ہے. اور ان ممالک کے لیے بھی میرے خیال میں کہ جو اپنے ملک کے اندر رول آف لاء کی بات کرتے ہیں, اب پاکستان کی ایک عدالت نے اگر کچھ لوگوں کو سزا دی ہے تو میرے خیال میں اگر فارن آفس کے تھرو یا انٹرپول کے ذریعے ان لوگوں کی واپسی کی بات ہوتی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں سے ایک مثبت پیسہ جائے گا. یہ ضرور جاننا چاہوں گا آپ سے, جو 9 مئی کے واقعات پہ لوگ ملوث ہیں, جن کے ایسے ایویڈنس موجود ہیں جو اس قسم کی ایکٹیویٹی انوالو تھے, اگرچہ کہ اب ملٹری کورٹ کا ٹرائل سے متعلق حتمی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونا ہے, لیکن بھلے ان کا ٹرائل اب فیوچر میں قانون کے مطابق ملٹری کورٹس میں ہوتا ہے یا سویلین کورٹ میں ہوتا ہے, لیکن اس فیصلے کے بعد جتنا بڑا ایک ایکسٹریم سٹیپ لیا گیا ہے, تو جو باقی لوگ اس سارے معاملات میں گرفتار ہوئے جن کے متعلق ایویڈنس موجود ہیں, تو ان کے متعلق بھی اب قانون اپنا راستہ بنائے گا اور فاسٹ ٹریک کے اوپر ان کے کیسز, ان کی پروسیڈنگز کنکلوڈ ہوں گی. دیکھیں سہیل, اس میں کوئی دوسری رائے ہونی نہیں چاہیے کہ جو بھی اس ملک میں چھوٹا یا بڑا کوئی بھی قانون کے خلاف ورزی کرتے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اس ملک میں پرابلم یہی ہے نا کہ جو بات ہم کرتے ہیں کہ امیر کے لیے الگ قانون, غریب کے لیے الگ قانون, یہ تو ہونا نہیں چاہیے. جنہوں نے آفیس سیکرٹ ایکٹ کے تحت 9 مئی کو ایک غلط اقدام کیا ہے, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ ضرور ہونی چاہیے. لیکن اس ملک میں سب سے بڑا پرابلم کیا رہا ہے سہیل, آپ اس وقت بھی دیکھیں کہ سپریم کورٹ جیسی اعلیٰ ترین عدالت کے اندر 58 ہزار کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. لوور کورٹس میں جائیں لاکھوں کی تعداد میں کیسز پڑے ہوئے ہیں. تو جب آپ کے سویلین کورٹس بیسٹ وے میں ڈیلیور نہیں کرتے
تو لامحالہ طور پہ پھر آپ کو اس طرح کی عدالتوں کو جانا پڑتا ہے. لیکن مور امپورٹنٹلی جو ایک اور امپورٹنٹ میں بات کروں گا, یہاں پہ جو پروسیکیوشن کا رول ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے 9 مئی کے ملزمان کو یا کسی اور کو آپ نے سزا دلوانی ہے, پروسیکیوشن کو کہیں کہ اتنی زبردست قسم کے ایویڈنس آپ لے کے عدالتوں میں جائیں کہ وہ سول کورٹس ہوں یا ملٹری کورٹس ہوں, ان کو ڈینائی نہ کر سکیں اور جو مجرم ہے وہ سزا سے بچ بھی نہ پائیں. بالکل ٹھیک. میں جاننا چاہوں گا علی اعجاز بھٹر صاحب آپ سے, یہ جو دونوں افسران تھے جن کے خلاف کورٹ مارشل کے ذریعے سے کارروائی کی گئی, اس سے پہلے لاہور میں بھی ان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج ہوا, وہاں کورٹ میں بھی پروسیڈنگ چلی, اپیئر نہیں ہوئے. یہ دو ایسے فرد تھے جن کی جو ڈسکشن, جن کی جو سوشل میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ, جو سارا ان کا بیانیہ تھا, وہ ایک جانب نہ صرف ریاست مخالف تھا بلکہ وہ اس وقت ان کا اپنا اپروچ مائنڈ ہو سکتا ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتے رہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی جو فردر تحقیقات آگے چلنی ہے, اور یہ دونوں جو یہ اشخاص تھے ان کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے, ان کی جو ولاگز تھے, وہ پاکستان تحریک انصاف کی کچھ مرکزی قیادت کے لیے بھی مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں؟ بالکل ہمارا کسی قسم کی مشکلات نہیں بن سکتی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اعظم سرورز یا سابقہ عہدیدار نے یا ان کے آفیسر نے ان کے قانون کی, ان کے ڈسپلن کی یا ان کے کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے, تو ادارے کا رائٹ ہوتا ہے اس کے خلاف کارروائی کرے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے کا یہ انٹرنل معاملہ ہے, جو بھی ان کے خلاف کارروائی کی گئی, لیکن ظاہر ہے دونوں طرف سے موقع چاہیے, وہ ادارے کا اپنا معاملہ ہے کب ان کو پروسیڈ کریں یا کیسے چلائیں. دوسری اب 9 مئی کے حوالے سے اگر سیولینز کے ٹرائل کی بات کریں یا فوجی عدالتوں کی بات کریں, تو ہمارا موقف شروع سے بڑا کلیئر رہا ہے کہ بند کمرے کی سماعتیں, بند کمرے کے فیصلے, چاہے وہ جیل میں ہوں یا فوجی عدالت, بند کمرے کی فرد جرم اور بند کمرے کی جو ہے وہ شہادتیں نہیں ہونی چاہیے, اوپن فیصلے ہونے چاہیے, اوپن, تاکہ میڈیا بھی دیکھے, انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھے, اور اوپن ٹرائل ہو تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے. اگر کوئی گجرانوالہ لاہور پشاور میں بیٹھا ہوا کوئی شخص بھی دیکھے کہ یہ جو ٹرائل ہے وہ کس طرح چلایا جا رہا ہے, تو وہ ایویڈنس آ رہی ہے, کس طرح کی پروسیکیوشن ہو رہی ہے, کس طرح کا موقف آ رہا ہے, تو وہ سارا کچھ سامنے آئے. باقی فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہمارا موقف بڑا کلیئر رہا ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق اور فیئر ٹرائل کے منافی ہے سیولینز کے ٹرائل کے حوالے سے. تو سیولینز کا ٹرائل جو ہے فوجی عدالتوں میں نہیں چلایا جا سکتا. سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ موجود ہے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو 103 اور 102 یا 3 سیولینز 9 مئی کے حوالے سے جو گرفتار کیے گئے, تو ہمارا یہی موقف ہے کہ اسی فیصلے کی روشنی میں ان کو پولیس کے حوالے کیا جانا چاہیے, جو کہ ابھی تک نہیں کیا گیا. بھٹر صاحب, وہ تو معاملہ سپریم کورٹ میں وہاں الٹیمیٹ جو ڈیسیژن ہونا ہے وہ ہو جائے گا کہ ان کا ٹرائل کہاں پہ ہونا ہے, لیکن اگر ملٹری کورٹس کی بھی بات کریں, اگر وہاں کوئی فیصلہ آئے گا تو اس کے خلاف متاثرہ فرد اپیل تو ضرور کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ضرور بتائیے گا, اب آپ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے, جو اب یہ اس ایکشن کے بعد وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ریاست مخالف بیانیے بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ریاست مخالف پروپیگنڈا کرتے ہیں, اس کا کسی علاقے سے تعلق ہو, کسی بھی سیاسی جماعت کے وہ بھلے ورکر ہوں, کارکن ہوں, تو کیا یہ سوچ, یہ طریقہ کار درست ہے؟ اور بالخصوص جب آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی بھی ہونے جا رہی ہے, تو ایسے لوگ جو ایسے بیانیے بنانے میں مصروف ہیں, ان کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ دیکھیں بھٹی صاحب, میری ذات فوج بھی ہماری ہے, یہ ادارے بھی ہمارے ہیں. اگر کوئی ان کے خلاف زہر اگلتا ہے, اگر ان کے خلاف کوئی انسٹیگیٹ کرتا ہے, اگر کوئی ان کے خلاف جو ہے وہ اکساتا ہے, تو بالکل ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن یہ کارروائی جو ہے وہ تعصب کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے. وہ فیئر ٹرائل کا بھی موقع ملنا چاہیے, پراپر جو ہے وہ کمیشن بنانا چاہیے, اگر کسی پہ الزامات ہیں تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کا بھی موقع ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک. مسعود صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, 2 روز قبل جب فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی, وہاں سے بھی بہت واضح پیغام دیا گیا کہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ جو پاکستان کے سے متعلق جو منفی جو تاثر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے خلاف سخت کارروائی بھی ہوگی اور عوامی حمایت سے انہیں ناکام بھی بنایا جائے گا. تب آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ پہلا ایک میسج دیا گیا ہے, آنے والے دنوں میں جس پاکٹس کے اندر مختلف سائٹ سے لوگ جو ریاست کے اوپر اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے حملہ آور ہوتے ہیں, پاکستان کا منفی تاثر, منفی امیج بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے خلاف سویلین گورنمنٹ, سویلین ادارے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاک فوج سے متعلق کوشش کرتے ہیں, ان کے خلاف اسی طریقے سے کارروائی کا سلسلہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے گا؟ جی ہاں, بالکل صحیح ہے. دیکھیں یہ اگر یہ جو 2 لوگ یہ شامل تھے, اگر ان کا دیکھیں کہ تو یہ تو شروع میں ان کا فوکس ہی آرمڈ افواج پاکستان تھی اور نیگیٹیوٹی ان کی سوچ میں تھی.
یہ تو میوٹنی پہ لگے ہوئے تھے، یہ انسائٹمنٹ کر رہے تھے، یہ لوگوں کو اکسا رہے تھے اور ڈویژن کریٹ کر رہے تھے پبلک کے اور آرم فورسز کے درمیان، پھر رینکس اینڈ فائل کے درمیان بھی ڈویژن یہ کریٹ کرنا چاہ رہے تھے، انسلٹنگ نیریٹیوز تھے، ریومر پھیلا رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، ناٹ اے سنگل، اس میں کوئی سچائی ان کی چیزوں میں نہیں تھی، لیکن صرف فوجی بیک گراؤنڈ تھا تو وہ لوگوں کو امپریشن دے رہے تھے ایسا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں بہت سارے فیکٹر ہیں جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں ہائی لائٹ کیے گئے تھے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا لوگ مایوسی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم ابھی پاکستان جو استحکام کی طرف اور ترقی کی جانب گامزن ہے، اور جس کے واضح اشارے دیکھیں ہمیں ڈالرز کے ریٹس کے حساب سے اس سے پتہ چلتا ہے، اور اس کے علاوہ دیکھیں سٹاک ایکسچینج میں جس طرح تیزی آئی ہے، آپ نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو سٹریم لائن کر دیا ہے، ون ویزا رجیم کے کنسرٹ پہ آپ جا رہے ہیں، اور سمگلنگ پہ آپ نے کریک ڈاؤن کیا، تو اور اس کے علاوہ دیکھیں جو لمس والا کنسپٹ ہے جہاں پہ ریکلیم کر رہے ہیں بیرن لینڈز کو، وہ بھی افواج پاکستان آرمی کر رہی ہے، تو بڑے مثبت اس طرح اشارے ہیں، لیکن وہ لوگ جو افواج پاکستان کو یا اسٹیٹ آف پاکستان کو ملائن کر رہے ہیں، اس کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو انڈیا کرنا چاہتا ہے، اگر ہمارے اپنے لوگ اس میں شامل ہو تو وہاں تو شادیانے بجائے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ لوگ کوٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ یہ وہاں پہ اس طرح کی سے بات کر رہے ہیں، تو ہمیں تو دشمن کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے اندر دشمن یہاں پہ ہیں، تو دیئر فور کہ دیر از اے ریکوائرمنٹ کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں چاہے وہ ان کا تعلق کسی سے بھی ہو، ان کو سخت سے سخت سزا ملے، تو تاکہ ایک مثال سیٹ ہوگی، جس طرح یہ جو دو لوگ تھے جن کو سزا ملی، افواج پاکستان میں دیکھیں ڈسپلن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، آپ کا رینک چاہے کتنا بڑا ہو اور جتنا چھوٹا، لیکن اگر آپ نے ڈسپلن کو بریچ کیا ہے، وائلیشن کی ہے، تو آپ کو سزا ملے۔ بالکل سے مسعود صاحب تھوڑا مختصر یہ ضرور بتا دیجیے کہ بہت سے لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ جن کو سزا سنائی جاتی ہے ون سائیڈڈ یہ سزا سنا دی جاتی ہے، جب کورٹ مارشل ہوتا ہے تو اس کے اندر پروسیجرز کیا اڈاپٹ کیے جاتے ہیں، اور یہ جن دونوں سابق افسران کو سزا سنائی گئی ہے ان کے خلاف ان کو یقینی طور کے اوپر کو سمن ہوا ہوگا، ان کو بلانے کی کوشش کی گئی کہ آئیں وہ اس کا حصہ بنیں پروسیڈنگز کا، یا اپنا لیگل کونسل کر سکتے ہیں، تھوڑا سا بتا سکیں ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے کہ اس میں پروسیس کیا اڈاپٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو جو پروسیجر تھا سول میں، دیکھو ایف آئی آرز ہوئی، ان کی پروسیڈنگ بھی وہاں سے سٹارٹ ہوئی، دو دفعہ ان کو سمنز چلے، وہاں سے سمن بھیجے گئے تھے، اور آرمی میں جب یہ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ ان کو جو سمنز گئے تھے ان کی اطلاعات دی گئی تھی، پھر ایک کاؤنسل جو آرمی خود پرووائڈ کرتی ہے جو ان کو ڈیفینڈ وہاں پہ کریں، اور یہ دیکھیں پھر یہ تو ڈکلیئر پروکلیم افینڈرز تھے، یہ بھاگے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں پیشی جو ان کو آلریڈی جو ان کے فرض جرم مختلف کیسز میں آلریڈی ان پہ عائد ہو چکی تھی، پاکستان آرمی لا میں اور آئین پاکستان کے تحت ان ایبسنشیا یہ ٹرائل ہو سکتا تھا، اور ٹرائل سنس یہ اویلیبل نہیں تھے تو ان کے ایبسنس میں یہ ٹرائل ہوا، اور پروسیجر اس میں ہے، اور ابھی بھی دے ہیو دی رائٹ اپیل، وہ کر سکتے ہیں، کورٹ آف اپیل میں جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، سسٹم از ویری فیئر، لیکن ان کے سنس وہ یہاں پہ نہیں ہے، انہوں نے سسٹم کو فالو بھی نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک انہوں نے سسٹم کو فالو نہیں کیا، اور ناظرین ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہوں جو کسی نہ کسی کی غلط انڈرسٹینڈنگ ست مخالف باتوں میں الجھتے ہیں، یا ان کو جو اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ان کو آگے پھیلانے کا باعث بنتے ہیں، ان کے لیے ایک میسیج ہے کہ آنے والے دنوں میں وفاقی حکومت بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر قوانین کے تحت ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کا پلان کر رہی ہے جو ریاست مخالف اقدامات کرنے میں ملوث ہوں گے، یا ایسے لوگوں کو وہ سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ بھی ذرا سوچئے کہ آپ اپنے ملک کے بارے میں، اپنے ریاستی اداروں کے بارے میں کیا بات کریں، کیا درست بات ہے اور کیا غلط بات ہے، کس بات سے اجتناب کرنا چاہیے، اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ پولیٹیکل سینیریو کے اوپر دو سیاسی جماعتیں متحرک ہیں، آنے والے دنوں میں کیا ممکنہ طور کے اوپر سیاسی منظرنامہ بننے جا رہا ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے سیالکوٹ میں کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ ماضی کی اس بات کو دوبارہ دہرایا ہے جب وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا۔ آج تھوڑے سے الفاظ مختلف تھے جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف سازش کی کیا ضرورت تھی، ہمیں ہٹا کر جس سے لایا گیا، جس نے آ کے ساری ملک کا نظام خراب کیا، وہ بھی اتنا ذمہ دار ہے، اس کو لانے والے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں۔ شریف صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، لندن سے واپس آنے کے بعد تو مفاہمت کی بات کی تھی نواز شریف صاحب نے، لیکن اب دوبارہ وہ اپنے ماضی کی بیانیوں کو نئے الفاظ کے ساتھ دوبارہ عوام کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں۔ کیا دوبارہ وہ ذہن میں اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ وہ جس طرح آج کل کارروائیاں ہو رہی ہیں بلا امتیاز، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ماحول ہے
میں اس بات کو دوبارہ ٹیک اپ کروں، اور کیا ممکنہ طور کے اوپر ان کرداروں کے خلاف کارروائی ہو بھی سکتی ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب سوچ رہے ہیں یا عوام کے سامنے ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بس سہیل وہ کہتے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب. اب ظاہر سی بات ان کا حافظہ تو چھینا نہیں جا سکتا، حافظہ تو ان کے ساتھ ہی رہے گا، اور حافظہ ساتھ رہے گا تو ماضی بھی ساتھ رہے گا. اور اس ملک کے 3 بار وہ پرائم منسٹر رہے ہیں، اور جس طرح کل وہ مری میں بیٹھ کے کچھ لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ کیسے وہ اقتدار میں آتے تھے پھر ان کو نکال دیا جاتا تھا، تو انہوں نے یہی کہا کہ اس طرح تو ملک نہیں چلا کرتے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادارے اپنے دائرہ کار میں رہ کے جب کام کرتے ہیں تو دنیا میں وہی ممالک ترقی کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں، خوشحالی انہی کا مقدر بنتی ہے. تو میرے خیال میں جو وہ گلہ کر رہے اتنا بے جا نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ماضی کے اندر اداروں کا کردار متنازع ضرور رہا ہے، جی، لیکن میرے خیال میں اب ایک ریئلائزیشن آ چکی ہے، اور اب لگتا یہ ہے کہ اب نیشنل بلڈنگ کے لیے ہر ادارہ اپنی طرف سے ایک زور لگا رہا ہے. اور آپ نے دیکھے کہ SAFC کے جو ایک فورم بنا ہے، بہرحال اس میں تمام جانب سے، وہ بیوروکریسی ہو، وہ حکومت وقت ہو، وہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہو، تمام کو اب اس بات کی فکر لاحق ہے کہ اس ملک میں جب تک سرمایہ کاری بیرونی نہیں ہوگی، جب تک اس ملک کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی، جب تک اس ملک میں لائبلٹی بنے ہوئے اداروں کو فروخت نہیں کیا جائے گا، جب تک اس ملک کے اندر دیر پا امن نہیں آئے گا، تو چیزیں آگے نہیں بڑھ پائیں گی. تو میرے خیال میں اب ماضی کو کوریدنا، میرا خیال میں اس سے نکلے گا تو کچھ نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس ملک کے اندر بار بار یہ بات سہیل ہوتی رہی ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو بیٹھ کے اس اعتراف کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے جن جن اداروں سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں. اور آپ کو یاد ہو کہ جانے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس بات کا بہرحال اعتراف کیا تھا کہ پچھلے 70-75 برسوں میں اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر ایک کردار رہا ہے، لیکن بہرحال فروری 2022 میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب مسلح افواج سیاسی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اداروں اور ان کے سربراہوں میں یہ ریئلائزیشن آ چکی ہے تو پھر سیاستدانوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اب ان باتوں پہ نہ پڑیں، بلکہ پارلیمان کو اسٹرینتھن کریں، اور مور امپورٹنٹلی سہیل اس تاثر کو ختم کریں کہ ادارے آپس میں دست و گریباں ہیں. سب اس ملک کا حصہ ہیں، اس ریاست کا حصہ ہیں، جس کا جو رول ہے اس کو وہ دیں، اور ساتھ انکلوسیو اپروچ کے ساتھ چلیں، وہ سیاستدان ہوں یا اس ملک کے ادارے ہوں. اس سوچ کو اپنائیں گے تو میرے خیال میں پھر لڑائی بھی نہیں ہوگی اور اسٹیبلٹی بھی آئے گی. اور یہ ملک کے سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے انتہائی ناگزیر ہے یہ سوچ. علی جاز بھٹر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، مسلم لیگ نون بھرپور انداز سے پولیٹیکل کمپین رن کری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی خیبر پختونخوا میں آ کے اپنے ورکرز کو ایکٹیویٹ کیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے. برسٹر علی ظفر گزشتہ روز یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 20 روز کی مہلت دی ہے وہ چیئرمین PTI کے لیے کافی مشکلات کا باعث بن سکتی ہے، چونکہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ کنوکٹڈ پرسن پارٹی کا سربراہ نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید ہمیں اس کی کنسیکوینسز فیس کرنا پڑیں، لیکن ہم تیار ہیں، پلان B بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 20 روز کے بعد عمران خان صاحب چیئرمین نہیں رہیں گے پارٹی کے، اور پلان B کے تحت ممکنہ طور کے اوپر PTI کس طریقے سے آگے بڑھے گی؟ دیکھیں بھٹی صاحب، عجیب سی صورتحال ہے. ایک ہی ریاست میں 2 دستور چلائے جا رہے ہیں. ایک طرف آپ نے دیکھا کہ کس طرح FIA پولیس اور امیگریشن حکام نے کس طرح پروٹوکولز دیے، 420 سیکنڈ میں میاں صاحب کو ضمانت ملی، کس طرح آپ وہ ہے جو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جاری کیے ہوئے ہیں. دوسری طرف ایک عمران خان صاحب کے کیسز ہیں جن کو انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے. تو دیکھیں ایک طرف الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی ہو چکا ہے، تعین بھی ہو چکا ہے، لیکن جو کریک ڈاؤن ہے PTI کے خلاف وہ مزید سخت کر دیا گیا ہے، اور تمام ریاستی وسائل ایک ہی پارٹی پہ جو ہے وہ ختم کرنے پہ لگائے جا رہے ہیں یا اس کو الیکشن سے روکنے پہ لگائے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولیس بھی مذاق ہے، جو ہے وہ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں جو ہمارے حق میں ہوتے ہیں جو نہیں مانے جاتے وہ بھی مذاق ہیں، اور دوسری طرف عدالتیں ہمارے بندوں کو ضمانتیں دیتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ رہائی نہیں. عدالتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے حکم کی تعمیل کریں، اور جس
لیول پلینگ کے چکر میں ہم نے اس ملک میں وہ تباہی کی جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھی. سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، لا قانونیت آپ کے سامنے ہے. چادر چار دیواری کا جو تقدس پامال ہوا، شاید آپ بھی مانیں گے کہ کسی عامر کے دور میں بھی کبھی نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ایک ہی پارٹی کو بالکل یہ بات آپ کی بجا ہے، لیکن جو بلے کا نشان بڑا میٹر کر رہا ہے، یہی سب سے بڑی آپ کی ایک امید تھی. کے حوالے سے بالکل ہم نے اپنا فری اینڈ فیئر اپنا پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن کروایا، اس کو اوپن الیکشن کروایا، پارٹی آئین کے مطابق الیکشن کروایا. اس کے بعد جو ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو نوٹسز دیے گئے، اس میں نہیں ہونے پہ کوئی ایک لفظ نہ لکھا گیا، اس پہ کوئی اعتراض نہ لگایا گیا. جن افسران کو الیکشن کمیشن کے افسران کو ہم نے اپنا رپورٹ جمع کروائی، اعتراض لگایا گیا. پھر اچانک یہ کیس بنایا گیا، پھر اس کو لگایا گیا. ہمارے آرگومنٹس ہوئے کہ یہ بالکل آئین کے مطابق یہ الیکشن ہوا ہے. 13 ستمبر کو اس کو ریزرو کیا گیا. اب دیکھیں کہ ان کی چلے ابھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے، آپ کورٹ جا سکتے ہیں، لیکن اگر ریلیف نہیں ملتا تو ممکنہ طور کے اوپر آپ کے پاس پلان بی کیا بلے کے نشان کو بچانے کے لیے؟ دیکھیں یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ قانونی طور پہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، قانونی طور پہ ممکن نہیں ہے. شرح صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، اس وقت بڑی انٹرسٹنگ پولیٹیکل سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے اور جو پولیٹیکل آپٹکس سامنے آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے ایک بڑا سرپرائز دیا ہے. آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا ہوگا، وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ لینتھ کے اوپر ہے. بلاول بھٹو جس اینگل میں چیزوں کو سٹارٹ کیا تھا، انہوں نے آغاز ہی پنجاب سے کیا تھا کہ وہاں پہ پنجاب کے اندر نگران حکومت ہے، وہ نون لیگ کی ایک پراکسی بنی ہوئی ہے اور ان کو بھرپور سپورٹ کر رہی ہے. ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی اس کو مسلسل ٹیک اپ کیا. آصف علی زرداری صاحب نے سارے معاملے کو اڑا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے نگران وزیر اعلیٰ کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ غلط بات ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ان کو پراکسی کہتے ہیں نون لیگ کی، ایسی بات نہیں. ندیم افضل چند جو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں اپنی اپوزیشن پارٹی نون لیگ کو، ان کو بھی کہا ہے نام لے کے ندیم افضل چند کو بھی کچھ نہیں پتا. اور اوورآل جو انہوں نے بات کی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آصف علی زرداری اور ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کی مابین ایک خلیج حائل ہو چکی ہے اور پولیٹیکلی دونوں ڈیفرنٹ ڈائریکشن کے اوپر ہیں؟ دیکھیں سہیل، میرا خیال میں جو طرز سیاست ہے اور جو سوچ ہے وہ باپ بیٹے میں بڑا ہی ڈفرینس ہے. اور یہ کوئی پہلا ایپیسوڈ نہیں ہے. شروع میں تو لوگ شاید کہہ رہے تھے کہ وہ بھی باپ بیٹا ان دو بھائیوں کی طرح، میاں نواز شریف شہباز شریف کی طرح گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. لیکن کل پرسوں کا جو انٹرویو ہے، اور آصف زرداری ایک سنجیدہ سیاستدان ہیں، اس ملک کے صدر رہے ہیں اور ان کو بڑا کہا جاتا ہے کہ منصوبہ ساز بھی ہیں اور وہ جادوگر بھی ہیں سیاست کے. تو میرا خیال میں کل جو پرسوں انہوں نے باتیں کی، اس سے لگ رہا ہے کہ اب بلاول بھٹو زرداری ان کے طرز سیاست سے انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ عوامی سیاست ہونی چاہیے، عوام کی طاقت کے ذریعے اقتدار میں آیا جائے یا ایوان میں پہنچا جائے. جبکہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب معاملہ فہم آدمی ہیں اور جب بھی کوئی پولیٹیکل اپورچونٹی بنتی ہے اس کو گریب بھی کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ ان دروازوں سے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں کہ جو باقی جماعتیں بہرحال اپناتی رہی ہیں. تو اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی زمانے میں سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے اور ان دنوں میں رضا ربانی صاحب کو کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کو ٹکٹ دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا، تو اس وقت بھی میرا خیال میں ایک تناؤ کی کیفیت ہم نے باپ بیٹے میں دیکھی تھی. تو میرا خیال میں وہ چیزیں پہلے سے موجود تھیں. اب کیونکہ الیکشن کے قریب آ رہے ہیں اور جس طرح کی سیاست آصف زرداری صاحب کرنا چاہ رہے ہیں شاید اس سے وہ زیادہ متفق نظر نہیں آ رہے. تو شرح صاحب کیا ہم یہ سم اپ کر سکتے ہیں کہ ووٹ عوام سے جا کر مانگے گے بلاول بھٹو زرداری، جبکہ جو اصل فیصلے کریں گے وہ کریں گے آصف علی زرداری؟ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں مستقبل؟ میرے خیال میں اگر ایسا ہوگا بھی صحیح تو بلاول بھٹو زرداری شاید اس کو زیادہ کھلے دل کے ساتھ تسلیم نہ کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کا رشتہ باپ بیٹے کا بھی ہے، پارٹی میں وہ ایک چیئرمین اور ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ کو چیئرمین ہیں. تو بڑی ایک نازک صورتحال ہے اور اس بات کا بھی انہیں احساس ہوگا کہ اس معاملے پہ اگر وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو وہ جو پہلے ان کے اوپر خطرات منڈا رہے ہیں کہ شاید سندھ بھی ان کے ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا بہت خفگی ہوگی لیکن بعد میں اپروچمنٹ ہو جائے گی اور بہرحال کوئی زیادہ ڈفرینسز دیکھنے کو نہیں ملے. پیپلز پارٹی کے سینئر قیادت یہ کچھ بات کرتی رہی ہے کہ ہماری پی ٹی آئی سے بھی بات ہو سکتی ہے، اور جو نون لیگ نے پارٹی کے ساتھ ہاتھ کیا ہے، کیا ممکنہ طور کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی جس بھی شیپ میں ہوئی، بھلے کہ نشان رہتا نہیں رہتا، جو ان کی کچھ سائڈز ان کے بھی بہت سٹرونگ ہیں، پیپلز پارٹی ممکنہ طور کے اوپر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتحاد بنا سکتی ہے؟ میرا خیال میں اس ملک میں نہ تو نظریات کی بنیاد پہ اتحاد ہوتے ہیں اور نہ انتخابی منشور کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. یہاں پہ موقع پرستی چلتی ہے اور میرا خیال میں پی ٹی آئی بھی، وہ کہتے ہیں نا دشمن کا جو دشمن ہے نا وہ بھی دوست ہو جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس وقت تو صورتحال جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ پیپلز پارٹی کو یہ لگ رہا ہے
کہ کہیں اب سندھ بھی ان سے چھینتا ہوا نظر آ رہا ہے انہیں، اور تحریک انصاف تو بالکل ایسے ہے کہ شاید وہ ٹوٹل ایلیمنیشن کی طرف جا رہی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سروائیول کے لیے دونوں ماضی کی تلخیوں کو بھلا کے آپس میں دوست بن سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کا اس وقت جو مین اپوننٹ ہے وہ تو اس وقت باز نظر میں لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ہی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کسی زمانے میں زرداری صاحب کاف لیگ کو قاتل لیگ کہا کرتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ اسی جماعت کا حصہ ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل میں، لیکن بعد میں دیکھا تھا کہ پرویز الہی صاحب انہی کے دور میں ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے. ٹھیک، تو بالکل اس ملک میں کچھ بعید نہیں ہے. بالکل ٹھیک، کچھ بعید نہیں ہے. ناظرین، آنے والے دنوں میں بڑی انٹرسٹنگ ہوگی جہاں پر پاکستان تحریک انصاف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، تو دوسری جانب نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا گریجولی وہ آگے بڑھ رہی ہیں. تو اب سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے کہ وہ کرنٹ سینیریو کے اندر کس طریقے سے اپنی سیاسی پہچان کو برقرار رکھتے ہوئے اپنا ووٹ بینک سیکیور کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حلقوں کی سیاست کے اندر زندہ رکھتے ہیں. ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے نجی شعبے کے ذریعے سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے سعودی عرب میں کس ایونٹ کا پلان کیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پاکستان میں معاشی بحالی کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری انتہائی ناگزیر ہو چکی ہے. ہم بات کریں تو وفاقی حکومت بھی غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنے کے لیے دن رات کوششیں کر رہی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، جس کے ذریعے سے مختلف ممالک کے ساتھ معاہدے کرنے کے لیے مختلف شعبوں کے اندر بہت تیز رفتاری سے کام جاری ہے. اور اب نگراں وزیر اعظم کی جانب سے یہ نوید دی گئی ہے کہ جنوری 2024 سے پاکستان میں خطیر زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھیں گے، چونکہ اس کے نتیجے میں اس کی پس پردہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے شرح میں اضافہ ہوگا. اور اس سلسلے کے اندر کویت کے ساتھ $10 ارب کے ایگریمنٹ کرنے سے متعلق جو $10 ارب کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہے اس سے متعلق MOUs بھی فائنلائز کر لیے گئے ہیں. تو 2024 کا سال یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں جو بڑی پیش رفت ہوگی وہ سال 2024 ہوگا. جہاں پہ وفاقی حکومت غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کوشاں ہے، وہیں پر پرائیویٹ سیکٹر بھی پاکستان میں مختلف شعبوں کے اندر غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہے. اس سلسلے کے اندر 24 فروری کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایک بہت بڑی ایگزیبیشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ چیئرمین پاکستان ایسوسیشن آف ایگزیبیشن انڈسٹری ہیں خورشید برلاس صاحب، ان کی طرف سے یہ ایفرٹس جاری ہے، جہاں پر پاکستان ایگزیکٹو فورم سمیت مختلف پاکستانیوں کو بھی وہاں پر مدعو کیا جائے گا، جس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف 13 ایسے شعبے ہیں جو بڑے اٹریکٹیو ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے، یہاں پر غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے. تو ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں خورشید برلاس صاحب، آپ چیئرمین ہیں پاکستان ایسوسیشن آف ایگزیبیشن انڈسٹری، اور اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سعودی عرب سے ہی منیر احمد شاد، صدر ہیں آپ پاکستان ایگزیکٹو فورم کے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. برلاس صاحب، پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا 13 شعبوں کو آپ نے انتخاب کیا ہے جو جدہ کے اندر آپ کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، ان میں کون کون سے شعبے شامل ہیں اور آپ کو کیا توقع ہے کہ اس مرتبہ آپ صرف سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کو اٹریکٹ کریں گے یا سعودی کمپنی کو بھی آپ قائل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے تاکہ وہ پاکستان میں وہ 13 شعبے جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اس کے اندر وہ سرمایہ کاری کر سکیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ جی کہ آپ نے ہمیں آج مدعو کیا اور ہم اپنی ساری اس پریپریشن اور تیاریوں کے بارے میں آپ سے بات کر سکیں. جیسے کہ آپ نے انٹرو میں خود بھی ساری چیزیں بتائی ہیں کہ اس وقت اگر پاکستان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ فارن ایکسچینج انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. ویسے تو مجھے اس کام کو کرتے ہوئے تقریباً 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ہم مختلف ممالک میں ایون یورپ اور امریکہ میں بھی کرتے رہے، لیکن اب ہم نے سعودی کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ جی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کیونکہ اب جیسے سعودیہ کھلنا شروع ہو گیا ہے، اب وہ انویسٹمنٹ منگوا بھی رہے ہیں اور انویسٹمنٹ کر بھی رہے ہیں مختلف علاقوں میں. تو میں ابھی پچھلے سال سے 2-3 دفعہ مجھے جانے کا اتفاق بھی ہوا، اور جب میں نے وہاں پوٹینشیل دیکھا کہ وہ تیار بیٹھے ہیں جی، شاید انویسٹمنٹ کرنے والے تیار ہیں لیکن ہم اس طرح تیار نہیں ہیں کہ ہم ان کو اپنے ساتھ کیسے انگیج کر سکتے ہیں. تو میں منسٹری آف کامرس اور منسٹری آف فارن افیئرس کو جب میں نے پریزنٹیشن دی اس کے اوپر تو انہوں نے کہا جی کہ یہ سارے سرکاری ادارے آپ کی سپورٹ پر ہیں اور آپ اس کا ایک فیزیبلٹی تیار کریں. اچھا سر، اس حوالے سے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ سرکاری ادارے کس حد تک تیار ہیں. ہمیں یہ ضرور بتائیے وہ کون سے 13 شعبے ہیں، جیسا کہ ٹورزم کی ہمیشہ بات کی جاتی ہے، ہیلتھ سیکٹر کی بات کی جاتی ہے، اور کون کون سے ایسے شعبے ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو آپ راغب کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے کہ ان شعبوں کے اندر بہت اٹریکٹیو ریٹرن ہے، آپ آئیے یہاں سرمایہ کاری کیجیے، اس کی تھوڑی تفصیلات شیئر کیجیے. دیکھیں، جو سیکٹر ہم نے وہ چنے ہیں جو سعودی عربیہ کے انویسٹرز کے قریب ترین ہیں. جی، ٹھیک ہے. ہم نے پہلے سعودیہ کو اسٹڈی کیا واٹ دے نیڈ، یا وہ کہاں اور کیسے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں.
تو ہم نے اس میں ٹورزم بھی لیا, میڈیکل بھی لیا, سول ایویشن بھی لیا, مائنر اینڈ منرلز بھی لیا, ایجوکیشن سیکٹر بھی لی, اور ہم نے فارما کو بھی لیا اور کنسٹرکشن مٹیریل کو لیا, اس طریقے سے کہ یہ وہ شعبے ہیں جس میں آلریڈی یہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. لیکن اس میں ہم نے جو کام جو مختلف حوالوں سے جو کر رہے ہیں وہ بورڈ آف انویسٹمنٹس کو آن بورڈ لیا ہے. ہم نے کے پی کو لیا ہے, بلوچستان کو لیا ہے, اور ایس آئی ایف سی کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں. تو ہم یہ وہ کام ہے جو سرکار کا کرنے والا ہے. لیکن ہم کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, بینگ اے بزنس کمیونٹی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بزنس کو کیسے اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے. ڈیفینیٹلی. تو ہمیں اس کو کرنے کا طریقہ ہم نے بڑا ڈفرینٹ پلان کیا ہوا ہے. جیسے میں ابھی جدہ گیا تھا, وہاں ہمارے کونسل جنرل ہیں خالد مجید صاحب, جب میں نے ان کو پریزنٹیشن دی تو ان کو ہم نے یہ سیکٹر لسٹ دی کہ مجھے اسپیسیفک ان سیکٹر کے اوپر انویسٹر چاہیے. آلریڈی میرا آفس یا میرا جو ایسوسیشن ہے وہ آلریڈی یہاں سے بیٹھ کے رجسٹریشن بھی کر رہا ہے, اور میں بلکہ منیر احمد صاحب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. یہ بھی ہمارے بالکل ٹھیک. ذرا منیر صاحب سے انپوٹ لیتے ہیں. منیر احمد شاہ صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو بھی تفصیلات خورشید صاحب سے آپ نے سنی, اس کے مطابق وہاں سعودی عرب میں بالخصوص جدہ کے اندر کیا فضا ہے جس توقع کے ساتھ یہ کانفرنس کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مختلف شعبوں کے اندر غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اٹریکٹ کرنا ہے اور جو یہاں پہ ان کو پرابلمز آتی ہیں اس مرتبہ یہ سالو کر کے وہاں پہ آئیں گے؟ چونکہ اس سلسلے کے اندر پاکستان ایگزیکٹو فورم بھی کافی عرصے سے اسٹرگل کر رہا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری لائی جائے پاکستان کے اندر. تو آپ کس حد تک پر امید ہیں جو ماضی کے اندر جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا, اس مرتبہ جو خورشید صاحب جن تیاریوں کے ساتھ آ رہے ہیں وہ ہرڈلز, وہ بوٹل نیکس ریموو ہو جائیں گی اور آپ کامیاب طریقے سے غیر ملکی سرمایہ کاری لا سکیں گے پاکستان؟ تھینک یو بٹ صاحب, آپ نے ہمیں مدعو کیا اور پوائنٹ آف ویو سے بات کرنے کا موقع دیا. ایکچولی بینگ پاکستانی, اوورسیز پاکستانی, ہمیشہ ہم پر امید رہتے ہیں اور ہماری یہ وش ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے, کنٹری کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو جیسے ایک خورشید صاحب میری بات ہوئی تھی, ماشاء اللہ ان کا بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے, اور آلریڈی جیسے انہوں نے بتایا کہ بہت زبردست ایکسپیرینس بھی ہے اور ایگزیبیشن بھی کرتے رہے ہیں. اور بات رہی سعودی عرب کی, سعودی عرب میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی اوورسیز منسٹر بھی یہاں آئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی یہاں پہ ایگریمنٹ کیے, ایم او یو بھی سائن کیے, اور اس کے بعد خبریں بھی چلی, نیوزیں بھی بنی. سب سے مجھے گلہ یہی ہے, آپ گلہ کہیں, شکایت کہیں, شکوہ کہیں, بیسیکلی ایگزیبیشن تو ہو جاتی ہیں, ایم او یو سائن ہو جاتے ہیں. میں آپ کے جیسے ہمارے ایک پہلے بھی پروگرام ہوا تھا جی بی کے اوپر, ہم ایک سال پہلے ہم ایک ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے, 5 ایل او سائن کر کے بیٹھے ہیں. ایم او یو ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم اگلے سٹیپ پہ بھی گئے جو کہ ایل او سائن کیا, لیٹر آف انٹینٹ بھی سائن کر گیا. لیکن اس باوجود ہم یہ کھڑے ہیں. میرا یہ خورشید صاحب سے بھی یہ ایک ریکویسٹ ہوگی, اور ہماری جو سرکردہ حکومت ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے بھی گزارش ہوگی کہ خدارا اگر ہم ایگزیبیشن دیکھیں, بینگ پاکستانی یا ایک بزنس کمیونٹی, ہمارا رول یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں اور بیٹھ کے پاکستان کے لیے سوچیں اور انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن جو اگلے جو ہرڈلس ہیں جو اگلے بیچ میں آتی ہیں ان کے اوپر ان کو ضرور سوچنا ہے کہ بھائی اگر ہم ایکسپو کر رہے ہیں, اگر ہم بزنس کانفرنس سے کر رہے ہیں, اس کا رزلٹ آگے امپلیمنٹ ہونا چاہیے, جو کہ میں پچھلے 1 سال سے سفر کر رہا ہوں کہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو لیکن میں امید کرتا ہوں خورشید صاحب نے جیسے کہا کہ وہ جتنی بھی گورنمنٹس کے ڈپارٹمنٹس ہیں, باقی لوگ ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور میں ایز اے بینگ پاکستانی ایگزیکٹو فورم بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور کام کرنے کے لیے تیار ہیں. منیر صاحب یہ ضرور ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت جو یہ کانفرنس ہونی ہے, اس میں اندر پاکستان ایگزیکٹو فورم کے جتنے ممبرز ہیں, کیا وہ بھی اگین ایک مرتبہ انٹرسٹڈ ہوں گے کہ وہ اب جن مسائل کو حل کر کے آ رہے ہیں خورشید صاحب, تو وہ ایک ڈیفرنٹ توقعات کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ کر سکیں؟ آپ کے ممبر سے کیا بات چیت ہوئی وہ شیئر کیجیے گا. اور اس کے ساتھ سعودی عرب کے اندر بڑی تعداد کے اندر پاکستانی موجود ہیں, کوئی 26-27 لاکھ پاکستانی وہاں پر موجود ہیں. لیکن ایک مسئلہ ہے جو مختلف لوگ آپ تک بھی یہ مسئلہ پہنچاتے رہے ہیں کہ جو پنجاب اوورسیز کمیشن ہے جس کا مقصد یہی ہے کہ جن لوگ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ان کے مسائل کو حل کیا جا سکے, اور سعودی عرب کے اندر اس کا کوئی ایک نمائندہ بھی تعینات نہیں ہے, تو پھر اس کمیشن بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ جی بٹ صاحب تھینک یو, بڑا آپ کا ایک ویلڈ کوسچن ہے. دیکھیں یہ 2 چیزیں اس میں ریلیٹ ہوگی. ایک تو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے بزنس کے یا بزنس کمیونٹی کے مسائل تو سیپریٹ ہیں, لیکن جو عام شہری ہے, عام پاکستانی کمیونٹی, ان کے مسائل ڈفرینٹ ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی ایٹ دا اینڈ گورنمنٹ نے دونوں ایشو ریزالو کرنے ہوتے ہیں, چاہے بزنس میں ہوں یا اوورسیز کمیونٹی کے ہوں.
लेकिन बिजनेस के लिए अभी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है, बार बार सब लोग कह रहे हैं, एज ए बीइंग पाकिस्तानी हर किसी को दर्द है कि पाकिस्तान के लिए कोई इन्वेस्टमेंट जाए और पाकिस्तान एक बड़े और तरक्की करे और आगे बढ़े, और जो कि हालात इस तरह नजर आ रहे हैं, ये जो हम बताए जा रहे हैं, तब वो बेहतर हो सके। एक तो ये बिजनेस के हवाले से, क्योंकि पास जो मैंने पर्सनली इस पे काम किया है कि जो हर्डल्स आई और अभी तक वो दूर नहीं हुई। अभी तक गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई अप्रोच नहीं की गई कि एक साल पहले जो एलओ साइन करने हैं, क्योंकि वहां पे काफी लंबा हो जाएगा ये प्रोग्राम आपका, लेकिन शॉर्टली कहूंगा कि उधर भी फोकस करना है, और जो बाकी ओवरसीज कम्युनिटी है उसकी ये मसाइल है। यहाँ पे तकरीबन 2.6 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी है, जिसको जो बिजनेसमैन भी हैं और कम्युनिटी भी है, उनके मसाइल सेपरेट हैं। उसके लिए कमीशन बना, जैसे ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन बना, और अफसोस की बात यह है कि पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी नुमाइंदगी और अपने एडवाइजर लगाया, लेकिन सऊदी अरब में अभी तक कोई एडवाइजर तक नहीं लगाया। लेकिन इसका एडवाइजर का मतलब ये होता है कि देखिए हर पाकिस्तानी हर अदारे से डायरेक्टली तो बात नहीं कर सकता, लिहाजा यहाँ पे एक लोकल नुमाइंदगी दी जाती है या उनको नॉमिनेट किया जाता है। तो जो लोकल जो लोग हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसके प्लॉट की प्रॉब्लम है, किसी की और किसी ने धोखा कर लिया, अब तो वो उसको सॉल्व एक वन विंडो सोल्यूशन के तौर पे वो लोग यहाँ आए और प्रॉब्लम रिजॉल्व हो और वो बंदा आगे उनसे बात कर सके। बिल्कुल ठीक, ये काफी सारी चीजें इसको भी हाईलाइट कई दफा बिल्कुल ठीक है मुनीर साहब, हम तवक्को रखते हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मौसम नकवी साहब बहुत एक्टिव हैं और वो वादे भी करते हैं, दावे भी करते हैं कि पंजाब के मकीनों के मसाइल हल करने के लिए वो एक्टिव भी दिखाई देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जहां सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं वहां पर ओवरसीज कमीशन का नुमाइंदा ज़रूर वो अपॉइंट करेंगे ताकि वहां पर मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल हो सके। खुर्शीद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा लास्ट क्वेश्चन, ये जो आपने सारा अरेंजमेंट किया है और बैक एंड पे गवर्नमेंट को भी आपने ऑन बोर्ड किया हुआ है, आप तवक्को क्या कर रहे हैं कि इन 13 शोबों के अंदर या और भी शोबे हो सकते हैं, कितनी गैर मुल्की सरमायाकारी आप लाने में कामयाब हो पाएंगे? कि आपने कोई बेंचमार्क बनाया होगा, ये इसकी कुछ आपकी कोई वर्किंग हो तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? मैं भट्टी साहब आपको जो थोड़ा सा और इसके बारे में ये बताता चलूँ कि जिन जिन सेक्टर को जैसे हमने लिया है, ये 24 फरवरी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ओके, दैट विल बी अ क्लोजिंग पॉइंट। हमने अभी समझ ले काम हमारा जारी है, हमने यहाँ से ही अपने इन्वेस्टर्स और जो यहाँ से मैन्युफैक्चरर्स या जितने सप्लायर्स हैं उनकी पहले जूम मीटिंग्स करवा लेनी है, ताकि वहाँ जाके हम तारुफ ना करवाएं कि जी मैं ये करता हूँ या मेरी ये कैपेसिटी है। सबसे जो पहले इसके पहले जो मसाइल हमारे होते रहे, हम सिर्फ सेक्टर मैच करते रहे। हमने दोनों मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के ऊपर हमने उनकी कैपेसिटी मैच नहीं की, तो हम उसकी कैपेसिटी मैच करवा रहे हैं। दोनों के दरमियान पहले से जूम मीटिंग्स होती चली जाएंगी, ताकि वहाँ जाके हमें ये पता ना करना पड़े कि यार इसकी कैपेसिटी क्या है या इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहले से जब पता होगा कि जी मैं अगर ये प्रोजेक्ट लेके जा रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2 हम उन प्रोजेक्ट्स को ले रहे हैं जिनकी पहले ऑलरेडी सक्सेस स्टोरी मौजूद है, वो उस एक्सपेंशन के लिए जा रहे हैं। मैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं ले रहा कि जो अभी सिर्फ कागजों पे है कि जी, क्योंकि सऊदी जो मेंटालिटी इज़ वेरी डिफरेंट। वो कहता है कि जी मुझे हर चीज़ तैयार हो तो मुझे ऑफर करें, इसकी फिजिबिलिटी क्या है, आपको कितना टाइम फ्रेम चाहिए, सारे एनओसीज क्लियर हैं, सारी इसमें वर्किंग हुई है, फाइनेंशियल्स भी आपकी हुई है, तो मुझे सिर्फ इसका बताएं कितनी इन्वेस्टमेंट और इसका रिटर्न कब और कैसे हो। ओके, तो इन शोबों को जिनके अपना आपने होमवर्क मुकम्मल कर लिया, इसमें कितना पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट करने का? सर बेशुमार। देखें अब ये हमारा अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्योंकि कुछ हमने सेक्टर्स बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जिम्मे किए, कुछ हमने जैसे मैं जहाँ बैठा हूँ एयर सैलीज हमारे ऑफिशियल एयरलाइन भी है। मेरी जब फजल जिलानी साहब से मुलाकात हुई 3 हफ्ते पहले, मैं सियालकोट गया, तो वो एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो वो ऑलरेडी जद्दा प्लान कर रहे थे कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा जी व्हाई डोंट यू जॉइन अस। उन्होंने अपना एक सिंपल सा शेयर रखा है, अब वो शेयर को 4 ले ले, 10 ले ले, 12 ले ले, बड़ी क्लैरिटी के साथ। अब जैसे यहाँ एजुकेशन वाले हैं ऑलरेडी दे आर रनिंग अ कॉलेज। बस ये मुख्तसर बता दीजिएगा, जो गैर मुल्की सरमायाकारों को सरकारी इदारों से शिकायत रहती हैं, उनको मुस्तकिल तौर के ऊपर हल करने के लिए आपने सारा इंतजाम मुकम्मल कर लिया है? हमने उनको सबको ऑन बोर्ड किया है, इसीलिए हमने SIFSC को भी ऑन बोर्ड कर। बिल्कुल ठीक है आपका और मुनीर अहमद शाह साहब आपका शुक्रिया। और हम करते हैं कि जद्दा में होने वाली ये कॉन्फ्रेंस वो एक बड़ी एक बेहतरीन कॉन्फ्रेंस होगी, जिससे गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद भी हासिल किया जाएगा और उनसे सरमायाकारी की कमिटमेंट भी हासिल की जाएंगी। नाज़रीन, हमारे माशरे में हर तबके के लोग किसी न किसी मसले का शिकार हैं, लेकिन एक मजदूर के मसाइल दीगर तबकों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा तल्ख और तकलीफ देह हैं। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 41.90% तक पहुँच गई है। महंगाई ने मजदूर और गरीब तबके को परेशान कर दिया है। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 24 करोड़ है और इसमें मजदूरों की तादाद 7 करोड़ 69 लाख है,
جس میں سے 25% خواتین ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان کا دنیا میں 144واں نمبر ہے، جبکہ اس میں بچوں کی تعداد شامل نہیں ہے۔ اس کے باوجود آج بھی لیبر قوانین اور سوشل سیکورٹی سے بہت سے مزدور محروم ہیں۔ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے والے مزدوروں کے لیے کم از کم اجرت 25,000 روپے مقرر کی جاتی ہے، لیکن اعلان بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں مزید کبھی اضافہ دیکھنے کو ہمیں نہیں ملتا، کہیں بھی اس پر عمل درآمد بھی نہیں ہوتا۔ ایسی ہی صورتحال ہمیں چمن بارڈر پر کام کرنے والے دہاڑی دار مزدوروں کی دیکھنے میں ملی، جنہیں گزشتہ 6 ماہ کی اجرت نہیں ملی، جو کہ بلوچستان حکومت کی ذمہ داری تھی کہ انہیں مقررہ وقت پر ان کی اجرت ادا کرے۔ اس حوالے سے وزارت تخفیف غربت و سماجی تحفظ نے 10 اکتوبر 2023 کو کوئٹہ میں بلائے گئے نیشنل ایکشن پلان پر صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے دوران وزیر اعظم کو بریفنگ دی، جنہوں نے چمن میں یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کو رجسٹرڈ کرنے اور انہیں 6 ماہ کے لیے 20,000 روپے ماہانہ مالی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ اس انتظام کی ذمہ داری سیکرٹری بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور چیف سیکرٹری حکومت بلوچستان کو سونپی گئی تھی، جس کے بعد چیف سیکرٹری حکومت بلوچستان نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو لکھے گئے خط میں آگاہ کیا تھا کہ چمن بارڈر پر تقریباً 8,000 یومیہ اجرت پر مزدور کام کرتے ہیں، جنہیں عام طور پر لغاری کہا جاتا ہے، جو ضلعی انتظامیہ اور فرنٹیئر کور نارتھ اور ان کے پاس رجسٹرڈ ہیں۔ وزارت تخفیف غربت و سماجی تحفظ نے 18 اکتوبر 2023 کو وزیر اعظم کے لیے فنانس ڈویژن کے ذریعے سے ایک سمری بھیجی، جس میں تجویز دی گئی کہ چمن بارڈر پر تقریباً 8,000 یومیہ اجرت پر کام کرنے والے جو مزدور ہیں انہیں فی کس 20,000 روپے ماہانہ 6 ماہ کے لیے فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ وزارت تخفیف غربت نے مزید کہا کہ اس پروگرام کے لیے فنڈنگ کے ذرائع کے حوالے سے BISP نے تجویز پیش کی کہ اس معاملے کی فوری ضرورت کے باعث مالی سال 2023-24 کے لیے مختص بجٹ سے 96 کروڑ 63 لاکھ روپے کی اخراجات اٹھائی جا سکتی ہے، اور اس حوالے سے فنانس ڈویژن بعد میں اس رقم کو اضافی فنڈز فنانس ڈویژن BISP کو بعد میں اضافی فنڈز فراہم کر سکتا ہے۔ تاہم فنانس ڈویژن نے دلیل دی کہ IMF کے ساتھ وعدے کے مطابق اس مرحلے پر سپلیمنٹری گرانٹ کے ذریعے اضافی فنڈز کی فراہمی ممکن نہیں، اس لیے یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کے لیے خصوصی امدادی پیکج کی گرانٹ کے اخراجات یا تو حکومت بلوچستان یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اپنے بجٹ سے مختص کردہ وسائل سے مقرر کرے، جس کے بعد اب یہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس مقصد کے لیے مطلوبہ فنڈز کا انتظام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام برج فنانسنگ کے ذریعے سے کرے گی۔ ایٹ لیسٹ مزدوروں کو یہ رقم ضرور مل سکے گی، اور وفاقی حکومت نے اب چمن بارڈر پر دہاڑی دار 800 مزدوروں کے لیے اسپیشل ریلیف کی باضابطہ طور کے اوپر منظوری دے دی ہے۔ لیکن ناظرین، جو سب سے اہم سوال یہ ہے وہ 800 مزدوروں کو 6 ماہ تک تنخواہ کیوں نہ دی گئی؟ کیا یہ بلوچستان حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی؟ ذرا سوچئے تو صحیح۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔